बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासम को काफ़ी दिन चढ़े एक लौंडी ने झंझोड़ झंझोड़ कर गहरी नींद से जगाया। कासम ने अंगड़ाई लेकर आंखें खोली और लौंडी को डांटने के बाद फिर बंद कर ली। लौंडी ने कहा, उठिए, अब दोपहर होने वाली है, आका आपको बुलाते हैं। उन्होंने आपको फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। कासम बुड़बुड़ाता हुआ उठा और आंखें मलता हुआ वजीर आजम के कमरे में दाखिल हुआ। वजीर आजम एक दरीचे के सामने खड़ा बाहर की तरफ झांक रहा था। उसने मुड़कर कासम की तरफ देखे बगैर कहा, कासम, रात तुम कहाँ थे? एक लम्हे के लिए कासम इस गैर मुतवक्के सवाल का जवाब ना दे सका। उसने अपने परेशानी पर काबू पाते हुए कहा, रात को एक दोस्त के यहाँ दावत थी, मुझे वहाँ बातों में देर हो गई। वजीर आजम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। कासम उसकी निगाहों किताब ना लाकर आंखें झुका ली। वजीर आजम ने कासम के हाथ में एक हाथ देते हुए कहा, बेटा, तुम अभी तक झूठ बोलने के फन में इतने होशियार नहीं हुए कि मुझे धोखा दे सको। यह पढ़ लो। कासम ने खत पढ़ने के बाद अपने बाप की तरफ देखा। उसकी निगाहें यह पूछ रही थीं कि अब आपका क्या कहना है। वजीर आजम ने कमरे के एक कोने में छोटी सी मेज़ पर पड़ी हुई तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताहर ने इस खत के साथ तुम्हारी तलवार मेरे पास भेज दी है। यह उसकी शराफत है, वरना उसके लिए वली अहद या खलीफा तक पहुंचना मुश्किल नहीं। कासम, तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें इस कदर होशियार आदमी पर इस कदर ओछा वार नहीं करना चाहिए था। कासम ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये सिर्फ एक मजाक था। ताहर इस कदर होशियार न था। मुझे सिर्फ अब्दुल अजीज़ की वजह से यह खफत उठानी पड़ी। वजीर आजम ने सवाल किया, वो कौन है? वो फौज का मामूली ओहदेदार है, कासम ने कहा, लेकिन बाकी 17 तलवारें सिपा सालार को पेश करने के बाद वो काफ़ी अहमियत हासिल कर लेगा। फौज में पहले भी तुम्हारे मुतल्लिक किसी की अच्छी राय नहीं, और अब तुमने अपनी राह में नए कांटे बो दिए हैं। कासम, तुमने बहुत बुरा किया। मैं ताहर को तुम्हारे लिए एक जीना बनाना चाहता था। उसको अपना नायब बनाकर तुम चंगेज़ खान के दरबार में सफ़ीर बनकर जा सकते थे। लेकिन अब कासम ने कदरे फिक्रमंद होकर सवाल किया, अब मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता कि उसको कहीं बाहर भेजकर तुम्हारे लिए बगदाद में रास्ता साफ करूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वली अहद ने सिपा सलार से सिफारिश की है कि उसे फ़ौज में कोई ज़िम्मेदार ओहदा दिया जाए। काजी फहरुद्दीन ने खलीफा के नाम खत लिख कर इस नौजवान की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए हैं। इन सब बातों का नतीजा ये होगा कि बगदाद में तरक्की के हर मैदान की राह में वो और उसके दोस्त किसी दिन तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़े हो जाएंगे। कासम ने कहा, तो फिर आप इसे किसी मुहिम पर क्यों नहीं भेज देते? मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इससे कबल मेरे मुतालिक तुम्हारी इस हरकत से जो शकूक उसके दिल में पैदा हो चुके हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ, वरना वो हमेशा मुझे शक व शुबा की नज़र से देखता रहेगा। अभी तक उसे मेरे मुतालिक हुस्न ज़न है, और यही वजह है कि उसने तुम्हारी शिकायत किसी और की बजाय मुझसे की है। कासम ने कहा, आप ये चाहते हैं कि मैं उसे माजरत करूँ? नहीं, इस तरह वो तुमसे और बदजन हो जाएगा। बेहतर यह है कि मैं उसे अपने पास बुलाऊं और उसके सामने तुमसे बात पुरस करूं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी तरफ से इस बात का इत्मीनान चाहता हूं कि तुम कोई और हमाकत नहीं करोगे। फौज से जो नौजवान तुम्हारे साथ गए थे, उनके मुतालिक मैं सिपा सलार को लिख रहा हूं कि उन्हें फ़ौरन माजूल कर दिया जाए। लेकिन अब्बा जान, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरी मदद करना चाहते थे, इसमें उनका क्या कसूर? सरदस्त मेरे सामने ये मसला नहीं कि उनका कसूर था या नहीं। ताहर के दोस्तों पर ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि मुझे उसके साथ कोई अदावत नहीं। ताहर वली अहद शहज़ादा मुस्तनसर और सिपा सालार तक रसाई हासिल कर चुका है। खलीफा ने अगर उसे सुल्तनत मिस्र का जासूस ना समझ लिया तो ऐन मुमकिन है कि वह मुझसे मशवरा किए बगैर उसे किसी ओहदे पर फायज कर दें। इस सूरत में आपने मुखालफिन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा खरबा उसकी दौलत होगी, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे शख्स को अपना दुश्मन बना लो जिसके बाजुओं को कुदरत ने पहाड़ों का कलेजा चीरने और आसमान के तारे नोचने की कुव्वत अता की है। वह एक काबिल कदर और मुखलिस नौजवान है। ऐसे शख्स की दोस्ती फ़ायदेमंद और दुश्मनी ख़तरनाक होती है। मुझे उसकी ज़रूरत है, और मैं उसके खिलाफ तुम्हारी कोई सिफारिश बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुमकिन है कि मेरे बाद यही नौजवान किसी दिन बगदाद का वज़ीर आज़म बन जाए और तुम्हें अपनी हमाकतों पर पछताना पड़े, और यह भी मुमकिन है कि वो किसी और अमीर का तरफदार बन जाए और तुम्हें अपनी हमाकतों पर पछताना पड़े, और यह भी मुमकिन है कि वो किसी और अमीर का तरफदार बनकर मेरे ओहदा वज़ारत के एहतमाम का बायस हो।
چنگیز خان کرا کرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور افواج بے شمار تھیں، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان، جس کی عظمت اہل تتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیرہ ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھی۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنتیں اسلام کا بازو شمشیر زن تھیں۔ چنگیز خان کو سلطنت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تتار کے تجارتی تعلقات قائم ہو جانے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم شاہ کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے شکوک اور بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ اس نے برا فروختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کا حکم دے دیا۔ بعض امراء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ایک خودسرد حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہا نہ مانا، ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سر بسجود رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو حقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاکی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے نام کے ساتھ اس کے نام کا بھی خطبہ پڑھا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو وہ برا شگون سمجھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بھلا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوگی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان کرا کرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ ان بن ہو جانے سے پہلے چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو تہو بالا کیے بغیر تسخیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔ طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی اور چند دن سے یہ خبر بغداد میں مشہور تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغ زنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے
کہ آپ کی سلطنت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے اسی طرح بغداد کے عوام سے بھی بدظن ہے، اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کا باب ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا، آپ جیسے خوش فہم انسان کو آج سے 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا، اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے، اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ راز آپ تک محفوظ رہے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عبد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں حقان تاتار کے الجی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر حقان تاتار اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص وحید الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ خادم خاص کون ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، وحید الدین، اور کون؟ طاہر نے کہا، نہیں، یہ کوئی اور ہے، خلیفہ کا کوئی ایسا معتمد جو بغداد میں چنگیز خان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ عماد الملک نے کہا، اگر وحید الدین نہیں تو پھر وزیر اعظم ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ طاہر نے کہا، آپ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کے بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کو کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر گرفتار کیے گئے ہیں، ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تاتاری سفیر کے نامہ و پیام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس نے چند بار خود خوارزم جانے کے لیے ہماری حدود سے گزرنے کی اجازت مانگی ہے، لیکن ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے، اور اب چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام بھیجنے یا خود جانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہماری سلطنت میں سے گزرنے کے علاوہ اس کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کرے، اور پھر روس کے ان ناقابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تاتاریوں کی صفاقی دیکھ چکے ہیں۔ وہ کسی تاتاری یا ان کے ایلچی کو اس کا حسب نسب پوچھے بغیر قتل کر دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے کرا کرم کا رخ کرے۔ اس صورت میں اس کے سامنے وہ بلند پہاڑ حائل ہوں گے جہاں سے پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا۔ طاہر نے پوچھا، یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟ عماد الملک نے جواب دیا، خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چوکنا رہنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترک کی خدمات حاصل کی تھی اور چمڑا اس کے جوتے کے تلے اندر سی دیا تھا، لیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو جاننے میں بہتر ماہر ہیں۔ سرحد کے گورنر نے ایلچی کو قتل کر دیا ہے اور اس خط کی نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دی ہے۔ خلیفہ کو ان واقعات کا علم ہو چکا ہے۔ میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں، اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل خط میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے اسے صرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ تو وزیر اعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے بے شمار قسمیں کھائیں، وزیر خارجہ کو گالیاں دیں، اور مجھے اپنے محل میں بٹھا کر سیدھے خلیفہ کے پاس پہنچے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے۔ خلیفہ کا ارادہ ہے کہ اسے محل بلا کر گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد اسی شام مجھے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ روپوش ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک وہ ملا ہے یا نہیں؟ نہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس سازش میں شریک ہیں؟
مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وزیر خارجہ ایک طرف عالم اسلام اور دوسری طرف خلیفہ اور وزیر اعظم سے غداری کر رہا تھا، اور اس کے روپوش ہو جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ عماد الملک نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، اور دوپہر کے وقت خلیفہ کے ایلچی کے اس مطالبے نے کہ آپ فوراً میرے ساتھ چلیں اسے شک میں ڈال دیا ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس گیا ہو، خلیفہ اور وزیر اعظم نے اپنی بدنامی کے ڈر سے اسے روپوش کر دیا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے اس شربت کا ایک آدھ گھونٹ پی لیا ہو جسے چکھ لینے کے بعد کوئی شخص خلیفہ کے محل کی بھول بھلیوں سے زندہ واپس نہیں نکلتا۔ اگر آپ کا خیال درست ہے کہ اس نے یہ سب کچھ خلیفہ یا وزیر اعظم کے حکم سے کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے زہر دے کر مروا دیا گیا ہو؟ ایسی اہم مہم کی ناکامی کے بعد خلیفہ اسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھ سکتا۔ اگر مروانے کی بجائے کہیں چھپا دیا گیا ہو تو اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس معاملے کی کھلی تحقیقات سے گھبراتے تھے۔ میری تسلی کے لیے انہیں یقیناً سزا دینی پڑتی، اور اپنی گردن پر جلاد کی تلوار دیکھ کر اسے خلیفہ یا وزیر اعظم کا راز چھپانے میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی، وہ سب کچھ بتا دیتا۔ طاہر نے کہا، آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سازش صرف وزیر خارجہ کی تھی اور وہ سزا کے خوف سے چھپ گیا ہے؟ میں اس بات کے امکان سے انکار نہیں کرتا، لیکن حالات نے ہمیں ہر بات کے تاریک پہلو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ عبد الملک نے کہا، آپ پر اعتماد کرنے کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ آپ ایک بہادر نوجوان ہیں، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں۔ جس شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایوبی کی تلوار دے رہی ہو، میں اس کے خلوص پر شبہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے گا؟ اگر وزیر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ کر بھی چکا ہوتا، اور اگر وزیر اعظم کی طرف سے اسے یہ پیغام مل جائے کہ حملے کی صورت میں بغداد کا ہر مسلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ اگر میں وزیر اعظم سے ایسا پیغام حاصل کر لوں تو کیا آپ خوارزم کی حدود عبور کرنے میں میری مدد کریں گے؟ میں وزیر اعظم کے ہر اقدام کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھوں گا، لیکن اگر آپ ایسا پیغام حاصل کر سکیں تو مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ کرا کرم پہنچ کر ایسے پیغام کا مفہوم بدل نہیں جائے گا۔ لیکن آپ اس بات کی توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایسا پیغام بھی بھیجیں گے اور آپ کو ایلچی بھی بنائیں گے؟ اس سوال نے طاہر کو ایک لمحے کے لیے بدحواس کر دیا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وزیر اعظم اسے چنگیز خان کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے تو عماد الملک کے شکوک بڑھ جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، میں وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کروں گا۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم عالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ میری یہ آواز بغداد کے ہر بچے اور بوڑھے کی آواز بن جائے گی۔ میں آپ سے خوارزم سے گزرنے کے اجازت نامے کا مطالبہ صرف اس وقت کروں گا جب آپ کو وزیر اعظم کی تحریر دکھا لوں گا۔ عماد الملک نے جواب دیا، میں وزیر اعظم کی تحریر دیکھے بغیر بھی آپ کو اجازت نامہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، میں وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس پھر آؤں گا۔ طاہر عماد الملک کے مکان سے باہر نکلا تو سڑک پر زید آتا دکھائی دیا۔ زید نے بگڑ کر کہا، میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ وزیر اعظم کا ایلچی آپ کو بلانے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو تلاش کر کے فوراً روانہ کروں۔ عجیب احمق آدمی تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تم تو بالکل بدھو معلوم ہوتے ہو، اور میں نے جب اسے کشتی لڑنے کی دعوت دی تو کہا لگاتا ہوا چل دیا۔ طاہر نے کہا، ہر ایک کو کشتی لڑنے کی دعوت نہیں دیا کرتے۔ 5 دن کے بعد ایک شام نماز مغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبد الملک طاہر کے مکان پر پہنچے۔ طاہر ایک کمرے میں بیٹھا ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ عبدالعزیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، میرا خیال تھا کہ آپ سفر کا سامان درست کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے اٹھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہا، سفر کی تیاری تو میں کل سے کر رہا ہوں، لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا یہ حکم سنا دیا کہ پرسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، مجھے روزوں کے ساتھ سفر میں تکلیف ہوگی، اس لیے عید سے اگلے دن مجھے یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔
عبدالعزیز نے کہا، تعجب ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدر احساس رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کر لیا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، وہ خط وزیر اعظم کے پاس ہے، میں اس کا مضمون پڑھ چکا ہوں اور اس پر خلیفہ کی مہر دیکھ چکا ہوں۔ وزیر نے عماد الملک کو بھی وہ خط دکھا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رخصت کے دن مجھے وہ خط مل جائے گا۔ عبد الملک نے کہا، لیکن آپ کے سفر کے التوا کے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتا۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ روزہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں؟ طاہر نے کہا، میں نے تو بہت زور دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تپتی ہوئی ہواؤں میں روزے رکھنے کا عادی ہو، اسے شمال مشرق کے پہاڑوں کی سرد ہوا میں سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت ایسی ہے، مجھے معمولی تکالیف کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا، عید کے دن خلیفہ چوگان اور نیزہ بازی کا مقابلہ دیکھیں گے اور ان کی خواہش ہے کہ میں بھی اس میں ضرور حصہ لوں۔ عبد الملک نے کہا، یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز، تم بتاؤ، جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمال مشرقی سرحد پر نقل و حرکت کر رہی ہیں اور خلیفہ اسے متنبع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو طاہر کو ایک ماہ اور یہاں روکنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحتیں سمجھنا آسان نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آخر تک وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے اور اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے لیے ایک ماہ یا ایک برس سوچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں، مجھے ایک بات کا خدشہ ہے۔ طاہر، تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ساتھ 3-4 نوکر لے جا سکتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا یا وزیر اعظم اپنی پسند کے آدمی بھیجیں گے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیغام نہ سنا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آدمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔ اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کو مطلع کر دے گا کہ میرے سوا کسی اور کو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبد الملک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کے جوتے اور لباس تک تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے ہاتھ سمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ انہیں تلاش کرتے رہیں اور وہ کرا کرم پہنچ چکے ہوں۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بالآخر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کم از کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ وہ میرے بغیر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کرا کرم کی آب و ہوا بغداد سے زیادہ پسند آ جائے، اس لیے کم از کم زید کو ضرور ساتھ لیتے جائیں۔ طاہر نے جواب دیا، زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ اطمینان رکھیے، یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آدمی کیوں نہ جائیں، وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کی بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کی ہوس کسی آدمی کو غدار بنا سکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوس اس کو راہ راست پر بھی لا سکتی ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں موجودہ وزیر خارجہ محلب بن داؤد کو ایک خطرناک آدمی سمجھتا ہوں۔ 2 سال قبل وہ بغداد میں بالکل اجنبی تھا، لیکن چند ماہ پہلے یہ حالت ہے کہ دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کے رو پوش ہونے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور خلیفہ اور شہزادہ مستنصر کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا ہے۔